discussing पारा नंबर 29 जिसमें सूरह मुल्क से लेके सूरह मुरसलात तक है, चैप्टर नंबर 77। सूरह मुल्क भी वैसे वेरी पावरफुल सूरा और कब्र के अजाब के हवाले से इसकी भी जो है फजीलत है, बल्कि इसको हिफ्स करना चाहिए लोगों को बाय हार्ट। बाकी ये कि मैं पहली रिफ्लेक्शन सूरह कलम से शेयर करना चाहूँगा, अखलाक के ऊपर बात करना चाहूँगा, कैरेक्टर के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक खुद जो है वो प्रेज किया कि ए नबी व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो बहुत ही आला अखलाक के मालिक, यू आर इंडीड ऑफ अ ग्रेट मॉरल कैरेक्टर। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बताया कि अल्लाह ने मुझे अखलाक को कंप्लीट करने के लिए भेजा, मुकम्मल करने के लिए भेजा। और बारहा अल्लाह ने हमें कुरान में बताया कि नबी अगर आपका अखलाक जो है ऐसा ना होता तो ये आपके पास बैठते भी ना, आपके पास आते भी ना। और मैं समझता हूँ इस्लाम वाज नॉट स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड एट ऑल बट बाय द ब्यूटीफुल प्रीचिंग एंड अखलाक। और वही ट्रेनिंग जो सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जैसे मुसअब बिन उमैर देयर वाज अ रीजन he was sent to Medina as the first ambassador and da'i of Islam। मुसअब बिन उमैर को देखकर सिर्फ 5 मिनट लिटरली साद बिन मौज इस्लाम में, उसैद बिन हुज़ैर जो है इस्लाम में मुसअब बिन उमैर की दावत में। साद बिन मौज तलवार उठाकर लाए और कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है, मतलब तुम्हारे बारे में गलत बातें सुनिए, निकलो यहाँ से। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने आगे से मुस्कुरा कर कहा कि मेरे कोई ऐसे प्लान नहीं है, आप तशरीफ रखें, थोड़ी मेरी बात सुने, पसंद आए तो ले लें, ना पसंद आए तो मैं चला जाऊंगा, जैसे आप कहें। और इतना इफेक्ट हुए वो सिर्फ इस लहजे से। साद बिन मुआद बैठे, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने कहा कि आई वांट टू एक्सेप्ट इट, ये क्या है मुझे बताओ, मैं अल्लाह रसूल पर ईमान लाना चाहता हूँ। तो मैं एक तो ये रीज़न ये भी है, देखें कि अभी मैं रिसेंटली कारी खलील माशाल्लाह एक बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर है, टीवी पे बहुत आते हैं, उनका एक क्लिप सुन रहा था। उन्होंने कहा कि देखें इस वक्त जो मिसिंग है ना, और वो खुद एक अच्छी क्रिटिक कर रहे हैं, पॉजिटिव क्रिटिक कर रहे हैं अपने तबके को, उलमा के तबके को, मुफ्ती हज़रात को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर लगाते हैं फतवे और हम ज़्यादातर देते हैं हुक्म, जबकि ऑन दी अदर हैंड वो कंपेयर कर रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर से कि वो करते हैं जहन साज़ी और वो करते हैं प्रैक्टिकल बात। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुभान अल्लाह इस वाक़े का तज़किरा किया कि एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में खड़ा हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह मैं हर अमल मानूंगा लेकिन बस एक चीज़ की इजाज़त दीजिए, मुझे लत लगी हुई है, मुझे ज़िना की इजाज़त चाहिए। सहाबा उसका दामन खींचने उसे बिठाए बैठ यानी बदतमीज़ लड़का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 दुआएं दी, एज पर कारी खलील साहब, मैंने पूरा क्लिप सुना, 3 दुआएं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे। अल्लाह के नबी ने कहा आगे आओ, ठीक है ना, जैसे वो बताने के डॉक्टर जैसे देख लेते ना पेशेंट सीरियस है तो उसको जरा जल्दी टाइम देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको प्यार किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरती से उसको काउंसल किया कि अगर तुम्हारी वालिदा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी खाला के साथ ये अमल कोई करेगा कैसा लगेगा? उसने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसलिए तुम क्यों चाहते हो? तो वो बड़ी खूबसूरती से वो बयान कर रहे थे और बताना ये चाह रहे थे कि देखिए ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच। और हम ये चीज़ भूल गए हैं अहमद भाई, अकेले में नसीहत है। हमारी कोशिश होती है कि बस किसी को गलती पकड़ी और उसकी इज्जत भी उछालना शुरू कर दी। तो देखिए लोग जो है ना फतवों से चेंज नहीं होते, लोग जो है वो अखलाक से चेंज होते हैं, और वो भी आला अखलाक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और हर नबी का। बस मैं एक बात करके बात आपकी तरफ टर्न करूंगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मतलब अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि वो ihसान के लेवल पे था, मतलब मोहसिन। अल्लाह ताला ने बहुत बार मोहसिनीन का तज़किरा किया है, द वर्ड मोहसिन सूरह यूसुफ में। आप देखें कि जब उनके भाई और अब्बा सामने खड़े हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बजाय के नेगेटिव चीजें याद करने के पॉजिटिव चीजें मेंशन कर रहे हैं कि मेरे रब ने मुझे जेल से निकाला, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, मेरा रब सामने ले आया मेरे माँ बाप को, मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। अच्छा यहाँ पे मुफस्सिर में तफसीर में पढ़ा था एहसनुल बयान में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जो है वो कुएं से निकलने का जिक्र, यानी इस लेवल का आला अखलाक कि वो मैं जिक्र करूंगा तो मेरे भाई शर्मिंदा होंगे। सुभान अल्लाह। यानी थोड़ा वाकया भी मैं कोट कर दूंगा तो इनकी दिल आजारी जो है वो हो सकती।
یا پھر والد کو تکلیف ہو یا والد کو تکلیف کہ میرے بیٹے یعنی اس لیول کا اخلاق، اس لیول کا کی ایمپتھی، اس لیول کا احساس کرنا، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا گول یہ ہونا چاہیے دین میں آ کر اخلاق، اور اس کی بہت کمی ہے. میں چاہوں گا احمد بھائی میرا بھی آپ اس پہ ضرور بات کریں، اسپیشلی ینگسٹرس کو اور ہمارے دینی طبقے کو، کہ جیسے امام ابن حجر نے کہا تھا کہ شاید ان کا کال ہے یا کسی اور امام کا، بہرحال کال میں سنا دیتا ہوں کہ سنت والوں، یعنی جو لوگ سنت پہ عمل کرتے ہو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، بیکاز یو آر فیو، تم لوگ فیو ہو، اور تم لوگ کا اخلاق نہیں اچھا ہوگا، لوگ بھاگ جائیں گے، مزید بھاگ جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں سارا کا سارا. جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، میں وہاں پہ ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی ثابت کی ہے، اور یہ ملٹیپل ٹائمز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ٹون بھی اپنائی ہے اور اس طرح کا انداز بھی اپنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. کیونکہ کفار مکہ کی یہ اسمپشن تھی کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لائے ہیں علیہ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہے اور جس بے نیازی سے ایڈریس کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ یہ کوئی اور اینٹی ہے جو اس قرآن مجید کو، یعنی یہ الفاظ اس کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ یہ نہیں ہیں. الفاظ جو آیت ہے، آیت نمبر 44 بلکہ 43 سے سٹارٹ ہوتا ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ قرآن مجید نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی طرف سے کوئی بات بنا لے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کو کاٹ دیں، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا. تو یہاں پہ ان آیات میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی اپنی پرسنل ڈیزائرز کے اوپر بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی بھی ثابت کی اور اس قرآن مجید کی حقانیت بھی ثابت کی، اور اس کے اندر سبحان اللہ سننے والے کو کانفیڈنس دیا کہ امیجن کریں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی سے کوئی ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتے، کوئی بات بنا لیتے، مطلب کہتے کہ چلو اس میں کون سی بات ہے، بات وہی ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کا جامہ دے دیتا ہوں، کوئی اپنے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں تو ہم ان کو اتنی سخت سزا دیتے. تو سبحان اللہ اٹ گیوز اس اے لیسن ایز ویل کہ دین کے بارے میں ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. سبحان اللہ آپ انٹرسٹنگ بات میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسے، یعنی ہم میڈیکل سائنس کے حوالے سے جب بات کرنے کی بات آتی ہے، فزکس کے حوالے سے بات آتی ہے، یا کوئی ایسی سائنٹیفک نالج کے حوالے سے بات آتی ہے نا، ہم بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں، کوئی بات نہ نکل جائے کہ جس سے جو ہے نا جو ڈس سروس کرے سائنٹیفک کمیونٹی کو، یا پھر اسی طریقے سے اس فیلڈ کو، یا پھر ہمارا مذاق نہ بنے کہ ہم کیسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر شک کیا جائے گا. لیکن دین کے بارے میں جب بات آتی ہے سبحان اللہ تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، میں دین کے اندر جناب میں دین کی مشکل سے مشکل مسئلے کو ڈسکس بھی کر سکتا ہوں، میں فتویٰ بھی دے سکتا ہوں، میں لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق گائیڈ بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ جنرلی قرآن مجید سے گائیڈنس لینا، سبحان اللہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، یہ خیر ہی خیر ہے، لیکن سبحان اللہ ایز این ایکسپرٹ اوپینین دینا قرآن مجید کے بارے میں یا دین کے بارے میں، سبحان اللہ. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، مجھے ان کا کلپ یاد آیا، تو بڑا مشہور، وہ بڑے جالی اور بڑا خوش مزاج اسکالر ہیں، اور جب بھی بات کرتے تھے بہت مسکرا کر، اور ان کے بارے میں ان کے آس پاس کی جو کمیونٹی، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہمیشہ خوبصورت ان کے انجوائے کرتے تھے ان کی محفل کو، ان کی مجلس کو. تو ایک دفعہ ان سے سوال کیا گیا آن ایئر کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوش مزاج ہیں اور بہت اچھا مسکرا کر بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے کوئی دین کے بارے میں سوال کیا جائے، خاص طور پہ حلال حرام کے حوالے سے سوال کیا جائے، تو آپ بہت سیریس ہو جاتے ہیں، آپ کی بالکل ایک دم جو ہے نا وہ، یعنی پرومیننٹ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ باقاعدہ خاموش بالکل اس بارے میں ہو گئے، تو بڑے سیریس ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب بھی مجھ سے حلال حرام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے نا، تو میرے سامنے جہنم کی آگ آ جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرا جو ہے نا ایمان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ میں ذرا سی کوئی بات اپنی طرف سے کروں حلال حرام کی، اپنی مرضی سے کوئی فتویٰ دوں یا ایسی بات کروں جو غلط ہو دین کے بارے میں، سبحان اللہ یہ اللہ کی مراد اپنی طرف سے بیان کر دوں، سبحان اللہ اپنی طرف یعنی اس کی نسبت کر کے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جہنم کا ایندھن بن جاؤں.
تو یعنی یہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی غلط چیزوں کو شیئر بھی کیا جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے. جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے بغیر. ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی جب بات آئے تو سمجھے کہ اگر ایک بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں ہو کہ اگر اس نے کوئی بات شیئر کی ہے نا تو ڈیفینیٹلی یار اس کے پیچھے کچھ حقیقت. تو ہمیں اس طرح کا اپنا ایک ڈیمینر اور اتنا کا کیریکٹر ہمیں اپنا لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو اللہ معاف کرے جو ہمارے ہاں عام طور پہ پایا جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل یہ نا جو آپ نے آیات شیئر کی ہیں, اور اس میں قرآن میں اور بھی آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی آتھر آف دا قرآن. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اگلے پارے میں سورۃ العبسہ ہے, اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلطی کے اوپر ریپریمانڈ کرتے ہیں اور بڑے ایک احسن انداز کے اندر. اور وہ غلطی بھی نہیں ہے ویسے تو, وہ تو ایک نابینا شخص کے سامنے فراؤن کرنا جو دیکھ بھی نہیں سکتا, وہ تو یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کا کوئی انسان ہوگا تو اس کے لیے غلطی ہوگی, ورنہ تو ویسے غلطی بھی نہیں ہے وہ. تو جزاکم اللہ خیر. دیکھیے مغربہ میں ہمارے نا اس پارے کے اندر اور اگلا پارہ بھی جو ہے, اور خاص طور پہ مکی قرآن جو ہے, اس میں ایمانیات کا بہت زیادہ ذکر ہے اور ارکان الایمان کا, اور اس میں آخرت کا بہت ذکر ہے, اور آخرت کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا گیا ہے, گرافک ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا گیا, جنت کو ڈسکرائب کیا گیا, جہنم کو ڈسکرائب کیا گیا. بلکہ اسی پارے میں غالباً ہے سورۃ الانسان جس میں جنت کا تذکرہ ہے, اور اسی پارے میں سورۃ القیامہ بھی ہے. تو یہ جو رکن ہے ہمارے ایمان کا یوم القیامہ کے اوپر, کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے, کھڑے ہوں گے اور جج کیے جائیں گے, اور جو کامیاب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے, جو ناکام ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جہنم میں جائیں گے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہمارے ایمان کا. یعنی لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ یوم القیامہ کے اوپر ایمان لے کے آئے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمارا مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح, تحمید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, تو جنہوں نے یہ مقصد پورا نہیں کیا ہوگا تو ایک ٹائم تو آئے گا نا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نہیں کیا پورا, یا ایک رزلٹ تو ہوگا. تو یوم القیامہ وہی ہے. تو یعنی ہماری جو پرپز آف کریشن ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے یوم القیامہ. اسی طرح دنیا جو ہے اس کے اندر ایک نقص ہے جس کو مکمل کرتا ہے آخرت کی دنیا جو ہے اس کو مکمل کرتی ہے. اگر ہم اس دنیا کو اسٹڈی کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے اور بڑے ہی خوبصورت ایکویلیبریم کے اندر ہے. اگر آپ نیچر کو اسٹڈی کریں, فوڈ چین کو اسٹڈی کریں, واٹر سائیکل کو دیکھیں, انسان اپنے آپ کو دیکھیں, جو جس چیز کی آپ کو مجھے ضرورت ہے آکسیجن کی وہ ہمیں مل جاتی ہے, جس چیز کو یعنی نباتات پلانٹس کو جس چیز کی ضرورت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ان کو ہم سے مل جاتی ہے. ایک بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. مردار جو ہے وہ اسی زمین میں مٹی ہو جاتا ہے, پھر اسی مٹی میں سے آگے سے سبزہ بھی نکلتا ہے. واٹر سائیکل کا پورا ایک سسٹم ہے. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک ایکویلیبریم بنایا ہے. اگر ایک چیز کی کمی ہے تو وہ ہے انصاف کی اور حق کی, کہ حق جو ہے یہاں پہ وہ ایسا ہے کہ وہ مفقود ہے, انصاف جو ہے وہ ہے نہیں ادھر, یا انکمپلیٹ ہے, یعنی انکمپلیٹ ہے اور نقص ہے. اور یہ ایسا نقص ہے کہ یہ جو اس کی ساری خوبصورتی کو, ہاں اس کی ساری خوبصورتی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور وہ انیکسکیوزیبل سا نقص ہے یہ, کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, کیسے ہو گیا کہ اس نے ادھر حق کا بول بالا نہیں کیا, اور کیسے ہو گیا کہ انصاف جو ہے نا اس نے اس لیول پہ قائم نہیں کیا. اسی لیے شاید پرابلم آف ایول لوگوں کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے, اس کو پرابلم کنسیڈر کیا گیا. ہمارے ہاں یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری انسان کو دی ہے. یہ ساری ذمہ داری جو ہے کہ واٹر سائیکل, ایکویلیبریم, کائنات کا کیسے چلنا وغیرہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا, اور اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں کر رہا ہے. صرف ایک ہمیں اگر ذمہ داری دی ہے تو انصاف قائم کرنا ہے تم نے اس زمین کے اوپر, اور ہم اس میں فال شارٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں انجسٹس ہے اور ٹروتھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جو ہے اس کی, انصاف کی, ادھر اپنے پہ نہیں لی,
آخری جہان میں ضرور اپنے پہ لیے. مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے کہا نا, مالک یوم الدین, اس دن خاص طور پہ بدلے کا جو دن ہے, اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اختیار اللہ تعالیٰ کے یہاں پاس ہے, اور انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں. احمد بھائی, جو ووضع المیزان, علماء نے اس سے یہی استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترازو قائم کی ہے, اس سے مطلب ہی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انصاف قائم کیا, تم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ میزان قائم. بالکل. تو اسی لیے یہ جو پرابلم آف ایول ہے, لوگوں کے اندر ایک مایوسی پائی جاتی ہے, یہ آخرت کا جو تصور ہے, ایمان جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. اور دیکھیں, ہم نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, اور آخرت والے دن ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا. حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں کامیاب بھی ہوں. ایسا ہی اللہ چاہتا ہے آپ اور میں کامیاب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہمیں مہیا کر دی ہیں کہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جائیں یہ چیزیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تو ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا, فطرت کے اندر ایک پہچان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, میسنجرز بھیجے, اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی, اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا, اس کی حفاظت کی تاکہ ہمارے پاس اوریجنل میسیج ہو. پھر ایک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا جو قرآن کا نمونہ بن کے ہمیں دکھائے, پریکٹیکلی ایگزامپل دے ہمیں, معجزات بھیجے, آیات ہر جگہ پہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر تم سے غلطی ہوتی ہے تم اپنی غلطی کو مٹا سکتے ہو, بالکل وائپ کلین کر سکتے ہو, بالکل صاف کر سکتے ہو استغفار, توبہ استغفار کر کے, اور تمہاری جو نیکیاں ہیں ان کو اضافہ دیں گے ہم. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواسم الخیر دی ہیں, رمضان کی طرح کے موسم دیے ہیں, یعنی ٹائم پیریڈز دیے ہیں, سیزنز دیے ہیں, جہاں پہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہمارے لیے اس ٹیسٹ کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے آگے گزارتا ہے. آخری بات یہ یوم القیامہ کے لحاظ سے کروں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان پیسیجز کو پڑھ کے نا ان کا اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں, اس اسپیکٹ کو, یعنی قیامت کے منظر کو, جنت اور جہنم, خاص طور پہ جہنم کے تذکرے کو انسان شاید پسند نہیں کرتا کہ اس کو, یعنی کچھ انسان ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ یار یہ ہمیں ان کو گلٹی فیلنگ ہوتی ہے, کوئی اسٹریس ہوتا ہے, اینڈ اس سے بڑا نقصان ہوگا ان لوگوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں اس خاص اسپیکٹ کے اوپر. اور مکی قرآن جو ہے, جز عامہ جو ہے, 30واں پارہ جو ہے, یہ والا پارہ بھی جز تبارک جو ہے, اس میں خاص طور پہ اس چیز کا ذکر ہے. تو انسان کو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہونا ہے, اینڈ یہ ریالٹیز ہوں گے. دیکھیں, میں ایک دفعہ ایک پڑھ رہا تھا چیز, اور میں اس سے کافی زیادہ سرپرائز ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہود کے ہاں جہنم کا تصور نہیں ہے. یہود کے ہاں جہنم کا تصور نہیں. اور میں بہت زیادہ سرپرائز اس لیے ہوا تھا کیونکہ ہمارے لیے تو یہ اہل کتاب ہیں, اور یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر رہا ہے, یوم القیامہ کا بھی. لیکن یہود کے ہاں جہنم کا اس طرح تذکرہ نہیں ہے, اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بلیو بھی نہیں کرتے کہ جہنم ایگزسٹ کرتی ہے. سو اس میں مجھے ہوا کہ ان کے رہبان اور ان کے جو رہبائز ہیں انہوں نے چینج کیا اس کو. کیا کیا انہوں نے جو بھی انپلیزنٹنس تھی نا اباؤٹ دی ہیل فائر, اس کو نکالا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں ان کا ایک قول کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایام معدودہ, ہم صرف جہنم جائیں گے تو کچھ ایام کے لیے جائیں گے. لیکن اگر آپ آج ماڈرن ڈے جوڈازم کو اسٹڈی کریں اور تورات کو اسٹڈی کریں, وہاں پہ جہنم کا تذکرہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے اس کو حذف کر دیا. کیوں حذف کیا؟ کیونکہ ان کی گلٹی کانشیس تھی, کیا تھا, اور اس کی وجہ سے فقست قلوبہم, یعنی ان کے دل بھی اسی وجہ سے سخت ہوئے. تو دلوں کو جو نرم کرتی ہے چیز, وہ موت کا تذکرہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے, وہ جہنم کا تذکرہ ہے. یعنی یہی تو ہمارے آنسو ٹپکاتے ہیں, یہ ہمارے دل کو نرم کرتے ہیں. تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, ان کو اوائڈ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمیں ایکشن کی طرف پش کرتے ہیں. یعنی انسان نیچرلی انکلائنڈ ہے انپلیزنٹ فیلنگ, کہ وہ اسے اوائڈ کرتا ہے انپلیزنٹ فیلنگ. بالکل, انسان کی نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے کہ میں موت کے بارے میں نہ سوچوں, میں اس کے جنازوں پہ نہ جاؤں, قبرستان نہ جاؤں. ہاں بالکل, لیکن یو ہیو ٹو فورس یور سیلف, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا حازم اللذات کے بارے میں سوچو. اسی سے ریلیٹڈ میں ایک سخت آیا سامنے رکھنا چاہوں گا, سخت ان دا سینس کہ ایز اے ریمائنڈر, سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 ہے, جس میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا, جنتی سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, کہ کس چیز نے تمہیں سقر میں, یعنی جہنم کا یہ نام ہے, کس چیز نے تمہیں اس راہ تک لے آئے کہ تم سقر میں آ گئے. قالوا لم نکو من المصلین, they will say we were not of those who prayed, ولم نکو نطعم المسکین, nor did we use to feed the poor.
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, and we used to enter into vain discourse with those who engaged. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, and we used to deny the day of recompense. اچھا, یہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے. دیکھیں نماز مسنگ ہے نا آپ کی لائف میں. مطلب میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے, اللہ معاف کرے, کافی زندگی کا حصہ میں نے بھی لاپرواہی میں گزارا اور نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں کچھ سال نماز مسنگ ہے نا جی, تو یہ ساری برائیاں آپ کے اندر آئیں گی. یعنی ڈاؤٹس آئیں گے, شہوات آئیں گی, ڈیزائرز آئیں گی, اوبیسلی آخرت سے ایمان اٹھتا جائے گا, آخرت کے بارے میں کویسچنز آئیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ چیریٹی اگر کرو گے بھی تو وہ شاید دکھلاوے کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا, آپ شاید اس نیت سے نہ کرو, اور نہ آپ میں کوئی گیونگ کی وہ ایک وہ خواہش پیدا ہوگی, فیلنگ ڈیولپ ہوگی. اور پھر یہ جو ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, and we used to enter into vain discourse with those who engaged in it. یعنی کہ پھر آپ فضولیات میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ لگو گے. جیسے اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تو اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ نماز کے ساتھ اگر آپ اپنی پروٹیکشن نہیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر آپ بھی فضول کاموں میں ہی پڑو گے. اور کتنا ٹائم جو ہے وہ یوتھ کھوکھو پہ بیٹھ کے اور مطلب ہوٹلس میں بیٹھ کے ڈسکشنز کیا چل رہی ہوتی, مطلب یوز لیس ڈسکشن, گاسپنگ, اور پھر اللہ معاف کرے گندی باتیں, ٹو بی بلنٹ. اور پھر یہ کہ ایون دنیاوی بھی جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں, کیا ان کا کوئی خاص فائدہ کیا ہے ان باتوں کا, 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرنا. بہرحال تو یہ جو آیا ہے نا جی کہ ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں کس چیز میں سقر ملے, اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں میں, آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یار لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے. مطلب صرف 50 سے 60 منٹ, 40 سے 40 منٹ ہے, 1440 منٹ ہے ایک دن میں, تو کتنی انویسٹمنٹ ہے. اور وہ بھی اللہ کی طرف سے کال ہے, اور اللہ سے ہم لو کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ایسی کیا وجہ کی ہے, کیا چیز مجبور کرتی کہ نہ اٹھے نماز کے لیے. میں اب اس کو پروسیس نہیں کر پاتا ہے, شاید پاسٹ میں کر پاؤں لیکن اب مجھے نہیں سمجھ آتا. علی بھائی, میرا خیال ہے وہ نماز کو اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ نہیں جوڑتے کہ نماز پڑھنے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور نہ پڑھنے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اور ظاہر ہے اس میں ماحول سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ایک ماحول نہیں کریٹ کیا گیا اجتماعی طور کے اوپر کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہو. کچھ ہمارے ہاں بھی, یعنی آپ صوبہ سرحد KP کے وغیرہ والی سائڈ پہ چلے جائیں گے, آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہ سعودی جو تھے, عرب جو تھے, وہ بہت نماز پڑھتے تھے. نماز یعنی ان کا نماز نہ پڑھنے کا تصور نہیں تھا ان کی. ہم اور مجھے یاد ہے اس قسم کی بھی میں دیکھتا تھا لوگ جو اتنے زیادہ ریلیجس نہیں بھی تھے لیکن 5 وقت نماز پہ ضرور آتے تھے. تو ایک ماحول کریٹ کرنا نمبر 1. نمبر 2, انڈیویجول بیسس کے اوپر انسان کو نا اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ جوڑنا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر تو, اور میرا مغیرہ بھائی نے بھی ایک ایپیسوڈ میں یہیں پہ یہ ایگزامپل دی تھی, اور اس کو دوبارہ شیئر کرنے میں حرج نہیں ہے, کہ اگر تو آج گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ جو انسان مسجد میں نماز پڑھے گا 5 وقت کی, ہر نماز کی عوض اس کو 5,000 روپے ہم دیں گے انعام. آپ یقین کریں مسجد میں جگہ نہیں ملے گی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ہر نماز پہ 5,000 کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 25,000 روپے, 4 دن میں 1 لاکھ روپیہ, 8 دن میں 2 لاکھ روپیہ, 16 دن میں 4 لاکھ روپیہ, اور آپ مہینہ کریں تو 8 لاکھ روپیہ. آپ اور میں 9 to 5 جاب کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے یار میں تو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, میں 8 لاکھ روپیہ کماتا ہوں. لیکن اللہ ہمیں وعدہ کرتا ہے اس سے زیادہ کا, لیکن وہ ادھر نہیں نظر آتا, وہ بعد میں نظر آئے گا. تو وہ ایمان کی بات ہے, تو کانسیکوینسز سے نہیں جڑے. تو اس کے گڈ کانسیکوینسز کہ اللہ تعالیٰ اجر کتنا دے گا, اس کا انسان استحضار اپنے ذہن میں, اپنے دل پہ یہ بات لے کے آئے. اور اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں, سقر میں جانا اور جہنم میں جانا, یعنی یہ ایک ریئل کانسیکوینس ہے اللہ تعالیٰ, یعنی ترک الصلاۃ. اور دیکھیں نماز کے معاملے میں کچھ علماء نے تو, اور یہ بڑی سخت بات ہے لیکن حقیقت اور یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے, کہ ترک الصلاۃ, نماز کو چھوڑنے کے اوپر علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ ایسا بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. یعنی بے شک آپ کا نام مسلمان ہو, بے شک آپ جو مرضی ہو, اگر آپ مستقل طور پہ اور عمدن العہد الذی بیننا و بینہ الصلاۃ
ومن ترکہ فقط کفر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنہوں نے جس نے اس کو ترک کیا متعمداً خاص طور پہ یعنی انٹینشنلی اور بار بار، تو اس کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یعنی وہاں پہ تو عبداللہ بن ابی جیسے جو منافقین کا سردار ہے وہ بھی صف اول میں کھڑا ہوا ہے دکھانے کے لیے. تو یہ بڑا یعنی سیریس. اچھا اس میں احمد بھائی اس میں ایک اور چیز جو ایڈیشنلی ہے نا، جیسے آپ نے بتایا کہ کانسیکوینسز کو ہمارے دین نے بہت جگہوں پہ وضاحت کی اس کی. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو حدیث پہ اس کی بہت ڈسکرپشن ایک ہمیں بڑی پراپر ڈسکرپشن نظر آتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے حوالے سے ذکر کیا کہ جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑی فقد حبط اہلہ ومالہ، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا. یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر واپس آئے، دیکھیں اس کا گھر بھی ختم ہو چکا، اس کی فیملی بھی تباہ ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ ایک ڈسکرپشن دی تاکہ ہم اس کو تھوڑا ریلیٹ کر سکیں. اسی طریقے سے وہ جو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیٹ ہو گئی تو آپ نے کہا ملا اللہ قبورہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ آگ سے ان کی قبروں کو بھر دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین وہ اس کی بد دعا. سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈسکرپشن ہمیں گرافک ڈسکرپشن ایک ملتی ہے احادیث کے اندر، یہ چیز تھوڑا سا ہمیں نا ایک امیج دیتی ہے. اور پھر وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یعنی وہ جماعت سے نماز میں وہ جو لیٹ ہونے والے لوگ ہیں، کہ اگر مجھے ڈر نہ ہو ان لوگوں کا جو گھر میں خواتین ہیں بچے ہیں، تو میں ایک بندے کو حکم دوں کہ وہ نماز کھڑی کرے اور وہ اقامت کہے اور وہ نماز شروع کرے، اور میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں، لکڑیاں اکٹھی کر کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھوں گا، یعنی نماز نہیں چھوڑوں گا. نابینا تھے، مجھے آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، رات کو سفر کرنا، یعنی مسجد میں آنا. اذان کی آواز آتی ہے تو بس تم نے آنا. سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی سخت الفاظ اور اتنی احادیث اس کے باوجود. اور احمد بھائی اس میں نا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، شاید آپ بھی اس کو انشاءاللہ ضرور ایڈ کیجیے گا اس میں نماز کے حوالے سے. ہم لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ون آف دا ریزنز جو علی بھائی نے بات کی نا کہ ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے، ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز سے نا بعض اوقات ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم جائیں نا تو نماز ہمیں نا اطمینان اور سکون دے. ناٹ نیسسرلی، ناٹ آلویز، ٹھیک ہے نا، آئیڈیلی تو ہونا چاہیے ایسا، اور اس کے لیے محنت درکار ہے. محنت کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن شروع میں نہیں ہوگا. بالکل ایسے. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر نہیں بھی ہوتا وٹ ایور دا کیس، آپ نے ہر اعتبار سے پڑھنی ہے، چاہے آپ کا دل طوعاً و کرہا، بالکل ٹھیک ہے نا، چاہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور پھر اسی چیز سے انشاءاللہ یہ چیز ڈیولپ ہوگی. ایسی ہے. میں آخری چیز انشاءاللہ ایک یہاں پہ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بہت پکارا مختلف انداز سے، پھر کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، جو خلاصہ تھا ان کی پوری دعوت کا کہ میں نے کہا اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، مال سے بھی نوازے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری باغات اور تمہاری نہریں چلا دے گا. تو یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایڈوائس اور نصیحت کا ذکر کیا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ کانسیکوینسز بتائے گئے استغفار کے، کیا اچھے کانسیکوینسز ہوں گے، آؤٹ کمس کیا، پازیٹیو آؤٹ کمس کیا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ نے بھی پہلے بات کی تھی ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کہ استغفار کروں یا تسبیح کروں، تو آپ نے اس میں حوالے سے بات کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو استغفار آج کل کے دور میں کثرت سے ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ ون آف دی آبجیکٹیوز آف رمضان از کہ جو بندہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان کو پایا اور اس کو اپنی گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، اور اس کے ساتھ کیا کیا پازیٹیو آؤٹ کم سبحان اللہ جڑے ہوئے ہیں کہ انسان میرے والد معاشرے کے لیے یعنی اجتماعی طور پہ میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب نصیحت کرتے ہیں دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، تمہاری دنیا بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. ایک استغفار کو اور ایک شکر کو. استغفار سے اللہ کا گناہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور جو شکر ہے نا، اس سے جو اللہ کی نعمتیں ان کو دوام ملتا ہے. یعنی استغفار سے آپ کو اللہ کی طرف سے تکلیفیں وہ دور ہو جائیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں کم ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اس کو تمہیں دوسرا شکر سے دوام ملے گا نعمتوں کو. تو یہ بندہ جو کثرت سے شکر اور استغفار کرتا ہے نا، بہت بڑی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اکٹھا کر لیتا ہے. جزاکم اللہ خیر.